सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली का तकरीबन 1.5 साल मुकम्मल हो चुका है और इमरान खान साहब पाकिस्तान की मईशत को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मईशत का जो मुंह जोर घोड़ा है वो वज़ीर आज़म के काबू में नहीं आ रहा। ये मसला अपनी जगह पे, लेकिन महंगाई का मसला एक और खड़ा हो गया। महंगाई का मसला अपनी जगह पे था कि गंदम और चीनी का बहरान शुरू हो गया और गुज़श्ता 1.5 माह से हुकूमत बजाते खुद वज़ीर आज़म ये बार बार कह चुके हैं कि इनकी तहकीकात करवाई जा रही हैं, तहकीकात शुरू हो गई हैं, तहकीकात करवाएंगे, लेकिन 1.5 माह से ये क्राइसिस अब शायद ख़त्म हो जाए लेकिन तहकीकात सामने नहीं आ पा रही। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने इस पर कल तनकीद किया है, तंज किया है और उनके तंज में कितनी सदाकत है ज़रा दिखाएं। कल की बात कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ISI जो है और IB जो है वो महंगाई की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज बाहर से लड़ेंगे, दहशतगर्दी से लड़ेंगे, या ये ना लायक ना अहल हुकूमत का जो मुआशी पॉलिसीज है उनका भी तफ्तीश करेंगे? यानी क्या पाकिस्तान के जो सिविलियन इदारे हैं वो इतने क्रिपल्ड हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, इतने स्लगिश हैं कि वो गंदम या चीनी के बहरान की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, और उसके लिए भी आपको ISI या IB के पास, IB और ISI की ऐसी कौन सी एक्सपर्टीज होंगी, जो बिलावल साहब सवाल कर रहे हैं, कि जो महंगाई या गंदम और चीनी के बहरान को हल करेंगी। इमरान खान साहब इन सारे मसाइल को एक तरफ रखते हुए उनको अभी भी नवाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं से याद आते हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, दिखाएं। IG शोएब दस्तगीर को मुबारक इसलिए देना चाहता हूं कि आज पंजाब के अंदर इनको मैंने कहा है कि हर जिले के अंदर जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको पकड़ें, छोटों को ना, बड़ों को पकड़ें। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातलों को पकड़ें, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। इंसाफ का निजाम कमजोर के लिए और दूसरा ताकतवर के लिए। कौमें तबाह हो जाती हैं जब छोटे चोरों को पकड़ो और बड़े चोर बड़े बड़े वाहनों में फिरें, लंदन जाएं, बड़े बड़े घरों में रहें। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातलों को पकड़ें, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। ये कौन से इमरान खान कातलों को और जालिमों को पकड़कर जेल में डालने की बात कर रहे थे कि जिनकी अपनी हुकूमत ने सानिया साहिवाल के कातलों को बरी करवा दिया, और जिनकी अपनी हुकूमत में रहीम यार खान में ATM चोरी करने के मामूली से इल्ज़ाम में सलाहुद्दीन को पुलिस ने बेहमाना तरीके से तशद्दुद करके मारा, और इन्हीं के सूबे की पुलिस ने दबाव डालकर कातलों के साथ सुलह करवा दी। मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मरकजी शौकत बसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और ऑनरेबल मेंबर रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा हमारे साथ लाहौर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहिबा, ये बिलावल साहब को क्या प्रॉब्लम है अगर IB से प्राइम मिनिस्टर तहकीकात करवाते हैं या ISI से करवाते हैं, FIA जिससे भी करवाएं, प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, वो हक़ाइक़ को कब देखेंगे, कब उनको एहसास होगा, कब वो ज़मीनी हक़ाइक़ जो है उनको तस्लीम करेंगे। वो किस, मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो ख्वाब से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। बात ये है कि मुझे उन्होंने किसी इदारे, वो इंजेक्शन वाला ख्वाब देखे ना, वो ख्वाब जिसमें वो टीका जो इनको हूरे दिखाता है, वो टीका जो इन्होंने अवाम को लगाया, उसको उनको एहसास ही नहीं कि गुर्बत का टीका, महंगाई का टीका, बेरोजगारी का टीका, इनको अंदाजा नहीं होता। ये वो एक ऐसे मतलब सुरूर में ना, वो कहते हैं सारे टीके आप लगा कर गए थे, उन टीकों का असर अब हो रहा है। ऐसा सुरूर है कि इनको हूर नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। काश कि इनको अवाम के मसाइल नजर आते। यानी आप मजाक देखें, जब इनके पास IB की रिपोर्ट आई आटा चीनी के ऊपर, इन्होंने वापस क्यों की? पता चला कि वो अपने अहबाब दोस्त नजर आ गए। देखिए बात ये है, ये चोर डाकू मुझे लगता है कि जहनी तनाव में है।
کوئی بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، وہ آپ اپنی کارکردگی بہتر بناتے ہیں نا، آپ ٹیکے کے سرور سے باہر نکلتے، آپ کوئی توجہ دیتے کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے. ان کی پوری توجہ اس بات پہ ہے کہ ہر روز ایک نیا بحران کھڑا کرو، اور اس بحران کے حل یہ ہے کہ آپ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم بلا لو، آپ جو ہے ترجمانوں کی ٹیم بلا لو، آپ جو ہے لوگوں کو برا بھلا کرو، آپ ایک جو ہے نریٹو بلڈ کرو، اور پھر اس کے بعد پھر یہ بولو کہ جس درخت کے سائے میں ہم پلے بڑے اسی کو کاٹ دو، سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ قدغن لگا دو. دیکھیں اب تو وہ 4.5 کروڑ روپے سے سوشل میڈیا کی نئی ٹیم ہائر کر رہے ہیں. جی بالکل، 4.5 کروڑ سے سوشل میڈیا کی ٹیم ہائر کر رہے ہیں جس کا آڈٹ کوئی نہیں کرے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی 3.5 کروڑ ان کے شہزاد اکبر صاحب اپنے 15 تفریحی دوروں میں خرچ کر چکے ہیں. کون سا پیسہ واپس لائے اس کا؟ جی وہ ایسٹ ریکوری، کیا ریکوری ہے؟ اور اس پہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اسے بڑی بے ضابطگیاں، بڑی بدعنوانیوں کا ذکر آیا ہے. اس کی کوئی تحقیقات کریں. میرے خیال میں وزیر اعظم کی قریب کی نظر جو ہے وہ خراب ہے. ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کے قریب میں زلفی بخاری ہے، ان کے قریب میں جہانگیر ترین ہے، ان کے فیصل واڈا صاحب ہیں، ان کے جو ہے ان کے کے پی کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو بے آر ٹی کا منصوبہ نظر نہیں آتا. یہ جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پرائم منسٹر کے جو خصوصی برائے احتساب ہیں، انہوں نے جتنے کروڑ روپے لگا دیے ابھی تک کوئی ریکوری نہیں ہو سکی پچھلے 18 مہینوں میں. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کی ناکامی ہے یا آپ لوگوں کی کامیابی ہے کہ اتنی صفائی سے پیسہ باہر رکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارے ریکوری نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں میں ایک محاورہ آپ کو بولوں گی کہ ہے، آپ نے بھی ساری عمر سنا ہوگا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. آج کل نا یہ وہ بلی بنے ہوئے ہیں، یہ اتنے ان کی ہر چیز ریباؤنڈ میں آئی ہے. آپ نے دیکھیں کہ 2 سال انہوں نے احتساب کے نام پر کیا تماشا لگائی رکھا ہے. کبھی اداروں کو استعمال کیا، کبھی اداروں پر پریشر رکھا. کس طرح نیب کے چیئرمین کو انہوں نے اپنے من پسند فیصلے لینے کے لیے جب انہوں نے کہا کہ اگر میں 2 4 5 ان کے ارد گرد کے لوگوں کو اگر ہاتھ ڈالتا ہوں تو ان کی حکومت گر جائے گی. اس کے بعد آپ نے ہی دیکھا، ہمیں میڈیا کے ہی اس سے پتا چلا کہ جی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے. اس ویڈیو کی ہم تو کہتے رہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کون تھا، کہاں سے آیا، لیکن لازمی بات ہے اگر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے تو آپ اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرائیں گے. اور پھر وہ کیسز جب کورٹ میں گئے تو ان کا کیا حشر ہوا، ان کو کس طرح ڈانٹ ڈپٹ پلائی گئی، کس طرح ان کو کہا گیا کہ اگر یہ نیب اس طرح کے کام کرے گی تو اس کو بند کر دیا جائے. تو یہ گٹھ جوڑ آپ کو وہاں بھی نظر آیا. دیکھیں احتساب کے خلاف کوئی نہیں ہے، آپ کریں، لیکن احتساب ان کا تو کر لیں جنہوں نے گندم کا بحران کھڑا کیا، جن کو بتایا بھی گیا تھا حکومت کو کہ اس سال پیداوار کم ہوگی. انہوں نے پھر بھی اس کی احتیاط نہ کی اور ایکسپورٹ کی اجازت دی. اور آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، ایکسپورٹ کی اجازت جس نے دی اس نے ای سی سی کے فیصلے کا بھی انتظار نہیں کیا. ای سی سی کا فیصلہ اس کے بعد آیا ہے، پھر ایکسپورٹ کی اجازت مل گئی. پھر جب وہ ایکسپورٹ ہو گئی تو پتا چلا کہ آپ کو تو بتایا تھا کہ قحط مطلب یہ ہونے والا ہے اور مشکل ہونے والی ہے، تو اس کو جون میں بند کر آرڈر ہوا کہ بند کر دیں ایکسپورٹ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جون میں ایکسپورٹ بند نہیں ہوئی، یہ اکتوبر تک چلتی رہی ہے. اچھا، کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اس کا تو ریکارڈ موجود ہے نا. ایکسپورٹ جنہوں نے کی وہ ریکارڈ میں ہوگا، جس نے کروائی وہ بھی ریکارڈ میں ہوگا. تو میری اس میں اتنی ایف آئی اے اور آئی بی اور کس کس کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ لوگوں کو چورن بیچتے رہے احتساب کے نام پہ. اب جب اپنی باری آئی تو پوچھیں. آپ لوگ بھی نہیں پوچھ رہے. کہاں گئے فورن فنڈنگ کا کیس، کہاں گیا ای بی او آئی کا کیس، کہاں گیا این سی ایل کا کیس، کہاں گئے وہ سارے کیسز. اور گندم کا اور چینی تو اس کے مافیاز جو وہ باہر کے ملکوں میں بھی جا کے کارٹیل کی باتیں کرتے ہیں، مافیا کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ان کی اپنی صفوں میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے جی. اس کے لیے کوئی ان کو آئی بی کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہیں کہ لوگوں کو آئیں اور اپنی نااہلی
اور جو نالائکی ہے اس کا اب جواب دیں. اب جواب دینا پڑے گا. چور 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 کے پیچھے یہ نہیں چھپ سکتے. ملک تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے. لوگ غریب مر گئے ہیں, چیخے مار رہے ہیں, آہو بکا ہے, اور ہم نہیں کر رہے. آپ کے چینلز بتا رہے ہیں کہ لوگ کس طرح بلک رہے ہیں. ہم سے بھی ناراض ہو گئے اسی وجہ سے. بجلی, بے روزگاری. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چینلز نہ دیکھیں, وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں چینلز نہ دیکھا کریں. جی نہ چینلز دیکھیں, نہ ٹی وی دیکھیں, نہ اخبار پڑھیں. سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. تو میرے بسرا صاحب بھائی آئے ہیں ابھی, آپ دیکھیے گا پچھلے 1.5 سال سے یہ ایک ہی سکرپٹ ہر چینل پہ جا کے پڑھ بول رہے ہیں. ان کو بولیں اب سکرپٹ بدلوائیں. شاکت بھائی سکرپٹ آپ کا سر پھر شروع ہو جائیں اسی سکرپٹ پر وہیں سے. میری بات گزارش یہ ہے کہ انڈاؤٹلی اس وقت ہم حکومت ہیں, کوئی اگر مگر نہیں ہے. ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں, کیونکہ جس پاکستان کو یہ جنہوں نے یہاں پر نوچا ہے, جہاں لوٹا ہے, کھایا ہے, بلکہ جب یہ غریبوں کی آواز بات کرتے ہیں نا تو غریب تو رو رہے ہیں. واقعی غریب رو رہے ہیں. میں نے کہا لفظ بھی نہیں بدلے, لفظ بھی نہیں بدلے. غریب رو رہے ہیں ان کی وجہ سے, کیونکہ یہ خود دیکھیں نا دونوں بولنا شروع ہو گئی ہیں, دونوں بولنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے تو نئی بات بتائی. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان 70 سال میں وہ امر ہوں یا دونوں پارٹیاں ہوں, جتنا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہم اس پاکستان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اکانومی ہماری پہلی اور آخری ترجیح ہے. لیکن یہ جو پرائم منسٹر بار بار نواز شریف صاحب کو تانا دیتے ہیں اور وہ اب اپنے آئی جی کو کہہ رہے ہیں کہ جی عام آدمی کو کے اوپر نہیں, یہ جو طاقتور قاتل ہیں اور مافیا ہیں ان کو پہلے ان پر ہاتھ ڈالو, تو جانے تو خود دیا نواز شریف صاحب کو. یہ کس کو سنا رہے ہیں, تانا کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. نہیں جانے دیا. اس میں پرائم منسٹر عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے امیر عباس, آپ مجھے بتائیے اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ 1 منٹ بعد پتہ نہیں میاں صاحب کو کیا ہو جائے گا, اگلے 10 منٹ میں کیا ہو جائے گا. اس کے باوجود جب عدالت نے ڈائریکشن دی, حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو سزا ہوئی ہے اس کے اگینسٹ وہ بانڈ جمع کروا دیں, انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر تو میرے بھائی عدالت نے ان کو بھیجا, تو اس میں کیا قصور ہے ان کا. اور دوسری بات مجھے بتائیے کہ عدالتوں سے سزا یافتہ لوگ ہیں اور پھر کس دھڑلے سے بات کرتے ہیں. کیا عدالت پرائم منسٹر عمران خان نے لگائی تھی؟ آپ عدالتوں سے خود آپ مانتے ہیں جب فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں تو عدالتیں بہت اچھی ہیں. پرائم منسٹر کا یہی کہنا ہے اور یہ درست بات ہے. امیر عباس, میں آپ کے چینل پہ آن کر رہا ہوں کہ آج بھی طاقتور اور پیسے والے کا ملک ہے پاکستان. اس کے لیے کوئی آئین نہیں, لیکن اب تو ملک آپ کا ہے نا, مطلب آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اور جس بات اب اگر عمران خان کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ ملک عام آدمی کا نہ ہو تو پھر عمران خان نے کی کہ مافیاز کی حکومت ہے, اب ان مافیاز کو توڑنے میں وقت لگے گا. میں ذرا بلاول صاحب نے کچھ فرمایا ہے, میں ذرا سینٹر صاحب کے سامنے رکھا کہ جی ہم لعنت بھیجتے ہیں فلاں فلاں قسم کے سیاستدانوں پہ. کیا کہا ہے بلاول صاحب نے, دکھائیں. جب تاریخی غربت ہے, جب تاریخی بے روزگاری ہے, انہوں نے اس وقت چنا ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 9 لاکھ لوگ کو فارغ کر دیں گے. ہم لعنت بیچتے ہیں اس قسم کے سیاستدانوں پہ, اس قسم کے سیاستدانوں پہ جو پاکستان کے غریب عوام, اس معاشی صورتحال میں پاکستان کے غریب عوام کو لاوارث چھوڑ سکتے ہیں. سینٹر صاحبہ, سندھ کے سیاستدان اس میں شامل ہیں یا سندھ اس لعنت کا اطلاق سندھ کے اوپر نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات غریب تو پورے ملک میں بستے ہیں. دیکھیں بات سندھ یا پنجاب کی نہیں ہے, بات اس بات کی ہے کہ ایک پروگرام جو انٹرنیشنلی ریکگنائز تھا, آپ نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو ملائن کیا, اور ملائن کرنے کے بعد آپ نے اس کا نام بدلا. ٹھیک ہے, آپ مطلب یہ آپ کی اپنی انٹرنل انسیکیورٹی ہے, اور پھر کے اوپر ڈاکہ ڈالا کہ آپ نے اس میں سے وہ لوگ جو کہ اس سے کوئی کسی قسم کی مدد پا رہے تھے, آپ نے ان کو نکال دیا. دیکھیں یہ بہت بری سیاست ہے, یہ بہت گندی سیاست ہے. یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ حکومت کس نہج پہ جاری, کب تک آپ پرانی تختیوں پہ نئی تختیاں لگائیں گے. آپ کل وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا, یعنی شرم بھی نہیں آتی کہ آپ نام جو ہے وہ اسکریچ کر کے نئی تختیاں لگاتے ہیں. آپ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ پرانی جو ہے وہ پروجیکٹس, یعنی ایک طرف تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہماری تو اہلیت نہیں تھی, پرانے پروجیکٹس بالکل صحیح تھے, کیونکہ ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں, ہم انہی پہ نئی تختیاں لگائیں گے. اچھا, میں اس سے زیادہ ابھی بڑی بات کی جو ہے وہ بسرا صاحب نے, تو میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گی
کہ بھائی آپ ضرور کریں احتساب, آپ 3.5 کروڑ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے گئے ہیں, ذرا پوچھیں کہ جی کون سی ریکوری ہوئی, کون سا ریکوری یونٹ تھا, وہ پیسہ کہاں گیا, یہ پوچھیں. پھر پیناما کیس میں جہانگیر ترین کا نام تھا, آپ یعنی جتنا خرچہ ہوا اتنی بھی ریکوری نہیں ہوئی, اتنی بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, ریکوری کیا ہونی ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کے پاس جائیں, کیا کیا انہوں نے عدلیہ کے ساتھ؟ یعنی ایک معزز ایک معزز سپریم کورٹ کے جسٹس کی فیملی کی تحقیقات کرا رہے ہیں آپ, جس کا آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ لیگلی اٹس ناٹ ان یور ڈومین. یا تو سپریم جوڈیشل کونسل کرائے, آپ نے اس کے لیے ایک کمپنی ہائر کر لی. یعنی آپ ایک فرسٹریشن میں اپنی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ ہر جگہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, اپنے سیاسی انتقام اور سیاسی عزائم کے لیے. بھائی آپ تھوڑے سے ویجیلنٹ ہوتے تو احسان اللہ احسان نہ بھاگتا. آپ کچھ اپنا احتساب کریں, کچھ احتساب کریں. آپ نے مان لیا, مگر میں یہ کہتی ہوں آپ کو کچھ احساس ہے ان بچوں کے والدین کا, آپ کو احساس ہے اس اے پی ایس کے واقعے کا, آپ کو یہ احساس ہے جس کے لیے پورا ایک نیشنل کنسنسس تھا. کیا کیا آپ نے؟ یعنی آج آپ, میں تو بیانات سن کے جو ہے نا حیران ہوتی ہوں کہ آج آپ قاتلوں کے حق میں بیان دیتے ہیں, یعنی اپنے بچوں کے قاتلوں کے حق میں بیان دیتے ہیں, ایک دہشت گرد کے حق میں بیان دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, اس کو دیکھنا ہوگا ان کو. پی ایس ایل کی 27 تقریب ہوئی, آپ کو پورے پاکستان سے کوئی نہیں ملا, آپ نے انڈین ڈائریکٹر ہائر کی, آپ نے 80 انڈین ٹیکنیشینز وہ ساتھ تھے اس کے, آپ نے تقریب فلاپ کی. آپ کو پتہ کیا آپ اس کی جواب دہ نہیں ہے؟ آپ نے کامیاب جوان پروگرام امریکہ نے کمپنی کو لے کر آئے, اس کے اندر سب انڈین امپلائیز ہیں. آپ جواب دیں نہیں ہیں, آپ اس قوم کو جواب دیں. آج 202 دن ہو گئے یا زیادہ ہو گئے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کو, آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ سے ہم کوئی سوال جو ہے اس پہ پوچھیں گے نہیں. پھر خاتون اول صاحبہ ایک بازار پہ جاتی ہیں, بابا فرید کے ایک مزار پہ جاتی ہیں, 2 افسر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, او ایس ڈی بن جاتے ہیں, 28 غریب امپلائیز ضلع بدر ہو جاتے ہیں. یہ کس قسم کا طرز حکمرانی ہے؟ یہ کس قسم کا طرز حکومت ہے؟ شائستہ صاحبہ مبارک ہو آپ کو. 1.25 سال کے بعد اب خواجہ برادران یعنی سعد رفیق اور سلمان رفیق صاحب کی سپریم کورٹ میں 24 فروری کو ضمانت کی درخواست لگ گئی ہے. بیچارے 1.25 سال سے اندر تھے, نہ کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے, نہ سزا ہو رہی ہے, نہ جزا ہو رہی ہے. دیکھیں میں تو اس احتساب کے یہ دیکھیں جو کورٹ کیا وہ اس کو ریلیف ملی, کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ریفرنس ہے, نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں, نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیاسی انتقام کی صورت میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. آپ مجھے دیکھیں, نواز شریف گئے کورٹ سے بیل ہوئی, شاہد خاقان جیل میں, ہمارے تو اب شہباز شریف بیل پر ہیں لیکن احسن اقبال جیل میں ہیں, رانا ثناء اللہ بیل پر ہیں لیکن حمزہ شہباز جیل میں ہیں. یہ مفتاح اسماعیل کی بیل ہوئی تو سعد رفیق اور سلمان رفیق جیل میں ہیں. کسی کی کار سے ہیروئن برآمد ہو رہی ہے اور اس پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں توبہ کرتی ہوں. کبھی ہم مدینے کی ریاست کہتے ہیں, کبھی ہم کلمے پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم ویڈیوز دکھائیں گے, پھر کورٹ میں بات آتی ہے تو این ایف کے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ویڈیو نہیں ہے. دیکھیں ہم نے جس طرح مذہب کا استعمال اس جماعت نے کیا ہے نا, کبھی آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام آباد میں ہوا تھا دھرنا, اس میں بھی کون لوگ جا کے بیٹھتے تھے ساتھ اور کون لوگ قسمیں وعدے کرتے تھے. ان لوگوں نے ہر چیز یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کی ہے, لیکن نہ کوئی ہوم ورک تھا, نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی سمجھ ہے, نہ کوئی ان کا خیال ہے کہ یہ بھی کرکٹ ہے. اور آج وہ جو کرکٹ کے ہیرو تھے, اگر وہ آج بھی کرکٹ کھیلیں تو اس میں بھی زیرو ہوں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ احتساب اور چور کا ڈرامہ بس کریں اور لوگوں کو ڈیلیور کر کے دیں. لوگ, میں آپ کو سچی کہہ رہی ہوں, ہمیں ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے لوگ پہچاننے لگے, سڑکوں پہ لوگ روک کے سچی کہتے ہیں گھر گھر لڑائی ہے کہ جن کے بچوں نے پی ٹی آئی کو دیا اور ماں باپ منع کرتے رہے, وہ آپس میں اب کہتے ہیں کہ چلاؤ گھر. لوگ سڑکوں پہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ باجی ساڑی جان چھڑاؤ. اور یہ بسرا صاحب پتہ نہیں کس وقت کی باتیں کر رہے ہیں کہ کورٹ میں جاؤ تو یہ اور نوچ لیا. میں کہتی ہوں آپ یقین مانیں میرا بھائی, یہ اسکرپٹ میں سن کے اب تو مجھے بھی رٹ گئی ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے. ان کو بولیں بس کر دیں اور اب ڈیلیور کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, وہ جو ہمارے بہت سادہ سے بزدار صاحب ہیں جو ابھی میرا خیال آن جاب ٹریننگ پر ہیں, وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے
انہوں نے اپنے جو فوڈ کنٹرولرز ہیں نا تمام ڈسٹرکٹس میں وہ اپنی پسند سے لگائے ہیں. اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ مطلب بیوروکریٹس نہیں کر رہے تھے ٹرانسفرز اور ان کو نہیں لگا رہے تھے, تو ان کو کہا گیا کہ آپ لکھ کے بھیجے سمری. تو وہ اتنے سادہ ہیں کہ انہوں نے لکھ کے بھیجے, لیکن انہوں نے کیوں لگوائے یہ فوڈ کنٹرولرز؟ یہ کون کون لوگ ملوث ہیں؟ یہ جو سب سکیم ہوا ہے ویٹ کا, چینی کا, اس میں کون لوگ ہیں؟ ان کی کب سامنے نام آئیں گے؟ کیونکہ مدینے کی ریاست میں تو انویسٹیگیشن گھر سے شروع ہوتی ہے نا, تو گھر سے شروع کریں نا, پہلے اپنے آپ کو پیش کریں. شائستہ صاحبہ نے کہا کہ نہیں ڈیلیور اور پرفارم کرنے کا وقت ہے, تو عمران خان صاحب گفتار کے غازی تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ اپنی باتوں سے ہی اتنا ووٹ لے کر آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو پسند کیا, لیکن اب تو سیاسی کردار کے غازی ہونے کی ہینڈسم بھی چلے ہو گئے, ایک اور ان کو لگ گیا تمغہ, لیکن اب تو پرفارم کرنے کا یعنی کردار کے غازی بننے کی بات. امیر بس میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا, تو خدا رہا انہیں کہیں کہ انٹرپٹ تو نہ کریں نا, میں بات مکمل کر لوں. دیکھیں امیر باس, پہلی بات تو عمران خان صاحب پر الزامات لگائے, یہ وہی عمران خان ہیں جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا. میرے خیال میں اس کے بعد تو ان دونوں کو جو ابھی انہوں نے سنایا تھا نا, مصرع کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ظاہر ہے ان کو وہاں پر جو خطابات سپریم کورٹ نے یا عدالتوں نے دیے ہیں, پھر ظاہر ہے اس طرح کا تو ڈیفینس یہ لیں گی. اچھا, اب دوسری بات آ گئی, بار بار ان کو غریب کا اور غربت کا بڑا غم ہے. بہن کہہ رہی تھی گلی محلوں میں لوگ ہمیں کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. ہاں فیکٹ تو ہے, لیکن یہ دونوں خاندان اپنا 50% پاکستان کو دے دیں, واپس کر دیں جو انہوں نے مال بنایا ہے, تو یقین مانے قرضے بھی اتر جائیں گے اور غربت بھی کم ہو جائے گی. پرابلم تو یہی ہے کہ جب اپنے گھر کو اب خود لوٹنا شروع کر دیں تو یہ حالات آ جاتے ہیں. آخر 70 سال کا عرصہ ہے, کچھ آمریت رہی, کچھ دونوں جماعتوں نے جس طرح سے بے دردی سے لوٹا, اور آج یہ خوش ہو رہے ہیں کہ جی غریب جو ہیں چیخیں مار رہے ہیں. بھائی مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ غریب جو ہیں وہ تو امیروں کے گھروں میں داخل ہو جائیں گے جو حالات ہیں ان کے, چونکہ وہ آپ کی وجہ سے نوبت کو پہنچے ہیں, تو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. آپ دیکھ لیجئے پرائم منسٹر کل ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ لیا میں گئے, ہم یہی کر رہے ہیں کہ ان کو امیجیٹ ریلیف دیا جائے, خواہ وہ احساس پروگرام ہو, یوتھ لون پروگرام ہو, آپ ہیلتھ کارڈ ہو, ہم میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو امیجیٹ ریلیف ملے. ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے, لیکن میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں ان دونوں جماعتوں کو تو نہ گورننس کی بات کرنی چاہیے, نہ اپنے یقین مانے یہ اپنے ادوار یاد کراتے ہیں نا, کہتے ہیں جی عمران خان چلا جائے, حکومت ختم ہو جائے, دین واٹ یعنی ان کو دے دیں جن کے اثاثے اربوں خربوں میں ہیں. اب آپ نے ٹاپک چونکہ اکانومی سے شروع کیا, میں بات سنیں, مجھے ایک موقع دیجیے گا سر. جی آپ لیجیے گا موقع, آپ کو موقع اتنا دیا, 3 بار آپ کو پنجاب نے دیا ہے, 3 بار مرکز میں دیا ہے, تو موقع دے کوئی کسی پھگڈنڈے ہیں یہاں, آپ کو موقع دیے ہیں, ان موقع نے تو چند چڑھا ہے. اسکرپٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ موقع نہیں دینا, تو دے دیں مجھے موقع, ابھی اور موقع دیں تاکہ جڑا کوئی بچ گیا وہ بھی بک جائے, اللہ کا نام مانے. شائستہ صاحبہ لاسٹ کمنٹ کر دیں آپ. دیکھیں میری بات سنیں, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جی ڈی پی 5.8 پہ چھوڑی تھی اور اب 2% پہ آئی ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے 1% جب شرح ترقی گرتی ہے تو 4 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ 18 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ان کو بولیں کہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا نا, اور 50 لاکھ گھر, اس ایک گھر کی اینٹ بھی رکھی گئی ہے, یا نوکریاں کوئی کسی کو دی ہیں. ان لوگوں نے سوائے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اور کچھ نہیں کیا, اور ابھی بھی 221 یو ٹرن لے چکے ہیں. یہ کچھ نہیں کریں گے, میرا خیال لانے والے کب تک بیٹھ کے یہ تماشا دیکھیں گے مجھے نہیں پتا. وزیر اعظم صاحب کو نیا انکشاف ہوا ہے کہ کرکٹ کھیلنا آسان تھا, ملک چلانا مشکل ہے. جھوٹ کی بنیاد کے اوپر وہ کھڑے تھے, روزانہ جھوٹ کھل رہا ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ وہ بہت بات کر رہے ہیں نیب کی, وہ ویڈیو سکینڈل والی خاتون کہاں گئی, ذرا کچھ ڈھونڈے ان کو تاکہ پتا چلا. نہیں وہ جو ویڈیو سکینڈل تھا نیب کے چیئرمین کے اوپر, وہ خاتون کہاں گئی, وہ تحقیقات کہاں گئی, وہ سامنے لے کر آتے تو پتہ لگ جاتا. ایک آخری پوائنٹ
पॉइंट में लेना हाथ निकलेगा। वो एक आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के शहर वुहान में जो पाकिस्तानी तालिब इल्म वो बच्चे जो कि मुल्क वापस आना चाहते हैं, जो मरीज नहीं है, उनके पेरेंट्स परेशान है, वो बच्चे परेशान है, खुदारा रियासत अपनी मौजूदगी को कहीं पे जो है ना तस्लीम करे। अच्छा, उस पे लास्ट कमेंट कर देगा। वो कह रहे हैं, बसरा साहब कह रहे हैं कि वो जो चेयरमैन नैब वाला स्कैंडल है उसके पीछे भी आप लोग होंगे। बात ये है कि अगर इस किस्म की, मैंने बताया ना कि ये अभी तक सुरूर में है, ये हकाइक पता नहीं चलेंगे। चेयरमैन नैब का एक इंटरव्यू भी था, उस इंटरव्यू को सियाह सबाक के साथ पढ़ लीजिए, आप पे जाहिर हो जाएगा कि झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई इमारत सलामत नहीं रह सकती, वो ढह जाती है। आप हर जगह झूठ बोलते हैं, चाहे वो टैक्स के अहदाफ हो। चेयरमैन नैब गायब है, इनके अटॉर्नी जनरल जो है वो जा चुके हैं। शौकत साहब लास्ट कमेंट कर रहे हैं, बस फिर आप खत्म करूं यहाँ कर रहे हैं। शौकत साहब लास्ट कमेंट गवर्नर स्टेट बैंक जाने वाले हैं, वजीर आज़म भी भागने वाले हैं। 1 मिनट अमीर अब्बास जी, मैं आपको जो बात कहने लगा, मैं अपने ज़राए से कंफर्म न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। जब ये पकड़ दकड़ शुरू हुई, इनके केसेस शुरू हुए जो दोनों हुकूमतों ने बनाए थे, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को पहले खरीदने की कोशिश की गई, अच्छा, फिर उनको लालच दिया गया आपको सदर पाकिस्तान बना देते हैं। उसके बाद ये कहा गया जब नहीं माने रास्ते से हटा दो। सच नहीं बोलना, ये वो माफिया से, ये वो माफिया से मैं आपको अपने ज़राए से ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपने ज़राए से बात बता रहा हूँ। मुर्गी भैंस अंडे जो भैंस तो दिया उन्होंने, वो दे के वापस ले लिए, जो प्राइम मिनिस्टर में बेची, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बेची, उनके पैसे कहाँ गए, उसका भी ऑडिट करें। बात ये कि जिसकी बुनियाद झूठ पे सोचा है झूठ बोलना। बात सुने, न्याज़ी साहब के ऊपर डिफेमेशन का केस है, उसको फेस करें। जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है, आप में से दोनों ये बताएं कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को जिस दिन आप लोगों ने लगाया था उसने अच्छे थे ना, वो उनको फेस करें, अच्छे थे ना जिस दिन लगाया था आपने, और सबूत दें। अगर हमने ऑफर किया तो सबूत, थैंक यू सो मच, सबूत देना, सबूत आना चाहिए दोनों तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल में होने वाले करोड़ों रुपए की गबन सबूतों और दस्तावेजात के साथ दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। अब आपके सामने पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल में होने वाले करोड़ों रुपए के करप्शन स्कैंडल और उस स्कैंडल में मुलव्वस अफराद को बचाने की जो घिनौनी कोशिश की जा रही है उस पर बताते हैं। पाकिस्तान में जैतून की काश्त के फ़रोग के लिए PARC यानी पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल में एक मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत बैरून मुल्क से जैतून की आला नस्ल के पौधे दरामद किए जाने थे। डॉक्टर नासिर चीमा को उस जैतून तरक्याती मंसूबे का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया गया। डॉक्टर नासिर चीमा ने जैतून के पौधों की दरामद में बदउनवानी का इर्तिकाब किया और पौधों की दरामद के एक ही एयरवे बिल को मुतअद्दिद बार टैंपरिंग यानी रद्दोबदल और जाली कागजात इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए का गबन किया। यह गबन कैसे किया गया, अब जरा उसकी कहानी सुने। दिसंबर 2014 में खास्ता खान एंटरप्राइजेस के नाम पर टेंडर हासिल किया गया और पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के मुलाजिम ताहिर जमशेद की वालदा रजिया सुल्ताना के नाम पर मीज़ान बैंक लोरालाई ब्रांच में एक जाली अकाउंट मार्च 2015 में खोला गया और उस अकाउंट में यानी जाली अकाउंट में 10,64,86,833 रुपए की रकम 5 चेक्स के जरिए जमा करवाई गई। जब खास्ता खान एंटरप्राइजेस ने यह ठेका हासिल किया तो उस वक्त रजिया सुल्ताना का अकाउंट टेंडर के लिए जमा करवाई गई दस्तावेजात में नहीं दिया गया था। खास्ता खान फर्म का सोल प्रोप्राइटर था, लेकिन मीज़ान बैंक लोरालाई में खोला गया अकाउंट धोखे और फ्रॉड के मकासद के लिए खोला गया। मीज़ान बैंक लोरालाई ब्रांच में खोले गए अकाउंट में 10,64,00,000 से ज्यादा की रकम जमा करवाई गई, जिसे फ्रॉड के जरिए कैश करवाया गया। यह 10.5 करोड़ से ज्यादा की रकम तकरीबन 4.25 लाख जैतून के पौधों की मद में हासिल की गई और ये पौधे आज तक नजर ना आ सके। इसके अलावा 90,000 जैतून के पौधों की मद में हासिल किए गए 2,24,55,000 रुपए भी हड़प कर लिए गए, क्योंकि ये 90,000 पौधे भी आज तक जैतून का फल नहीं दे सके। नासिर चीमा और उसके साथियों ने यह रकम जाली बिलों के एवज कैसे हासिल की, अब जरा उसकी दिलचस्प कहानी सुने। ये एयरवे बिल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है,
इसके ऊपर दाएं जानिब आपको पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट का नंबर दिखाई दे रहा है। पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट वो सरकारी दस्तावेज है जो पौधों या पौधों से बनी अशिया को बरामद करने के लिए जो एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी बरामद करने वाला मुल्क है वो जारी करता है। इसी बिल पर बाएं जानिब ट्रैकिंग नंबर है और इस बिल के नीचे आपको मार्च 2015 की तारीख दिखाई दे रही है। नासिर चीमा और उनके साथी करप्ट अफसरान ने जालसाजी करके एक जाली एयरवे बिल तैयार किया जो आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जालसाजों ने जालसाजी की भरपूर कोशिश तो की, लेकिन चोर आखिर अपना निशान छोड़ जाता है। जाली एयरवे बिल तैयार करते वक्त उसमें तारीख और पौधों की तादाद तो तब्दील कर दी गई, लेकिन पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट नंबर और ट्रैकिंग नंबर तब्दील करना भूल गए, जो कि वही रहने दिया गया जो असली बिल पर मौजूद है। यूं असली बिलों को सामने रखकर जाली बिल तैयार किए गए। जैतून प्रोजेक्ट में करप्शन के ये मामला 2016-17 में सामने आए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इस करप्शन स्कैंडल के खिलाफ FIA और NAB में FIR दर्ज करवाई। इन इल्जामात के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जनरल कौमी ज़रई तहकीकाती मरकज की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने इन मुलाजमीन पर करप्शन के इल्जामात की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के सीनियर साइंसदान डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली ने जब इस मामले की तहकीकात की तो उन्हें वजारत खुराक के प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से तहरीरी तौर पर आगाह किया गया कि पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट्स पर दिए गए नंबर्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते हैं। FIA ने भी अपनी तहकीकात में यह साबित किया कि रकम की अदायगी जाली बिलों, जाली बैंक अकाउंट्स और जाली इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स के जरिए की गई। और पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के जैतून प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए यानी 15,06,82,285 रुपए की माली बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर 3 साल कबल प्रोजेक्ट डायरेक्टर जैतून तरक्याती प्रोजेक्ट डॉक्टर नासिर महमूद चीमा और साकिब सलीम, जो कि उस वक्त सीनियर अकाउंट ऑफिसर थे, उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी इस मामले की तहकीकात की और इन तहकीकात के बाद अगस्त 2016 में कायमा कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स में कहा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर नासिर महमूद चीमा और उनके साथियों पर जुर्म साबित होता है। करप्शन की इस वारदात में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आता है जब पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर अजीम इंतहाई दीदा दलेरी और जाती दिलचस्पी से इन करप्ट मुलाजमीन को वापस बहाल करने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं। 3 साल कबल जब इन अफराद को मुलाजमत से जबरी रिटायर किया गया तो उन्होंने कवायद के बरखिलाफ जाते हुए उस वक्त के वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सिकंदर हयात बोसन को बराह रास्त अपनी बहाली की अपील की। वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन ने काउंसिल का मौक़िफ़ सुने बगैर उनकी अपील मंजूर कर ली और इस तरह ये मुलाजमीन अपनी बहाली के अहकामात हासिल करने में धोखादही से कामयाब हो गए। लेकिन पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के उस वक्त के चेयरमैन ने उन अहकामात को गैर कानूनी करार देते हुए अमल दरामद से इनकार कर दिया। चेयरमैन के उस इकदाम को उन मुलाजमीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अदालत आलिया ने अपने हुक्म में वफाकी वजीर के फैसले को पाकिस्तान ज़रई तहकीकाती काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने गौर व खौज के लिए पेश करने और मंजूरी से मशरूत करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के तहरीर करदा फैसले के आखिरी सफ़े पर अदालत का यह मशरूत हुक्मनामा देख सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान, मौजूदा चेयरमैन ज़रई तहकीकाती काउंसिल ने काउंसिल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने केस को पेश किए बगैर और ज़रई तहकीकाती काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी मुखालफत को पसे पुश्त डालते हुए इस तमाम मामले में मुबैना तौर पर ज़रई तहकीकाती काउंसिल के निज़ाम और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की इंतजामिया को लाइल्म रखते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल से मनपसंद कानूनी राय लेकर मौजूदा वफाकी वजीर को केस के हकाइक से आगाह किए बगैर इन मुलाजमीन की बहाली की तौसीक करा ली और इन मुलाजमीन को बहाल कर दिया। मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर अजीम ने 16 जनवरी 2020 को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई और उसके एजेंडे में चौथे नंबर पर नासिर चीमा और साकिब सलीम की बहाली को शामिल किया गया। चेयरमैन ज़रई तहकीकाती काउंसिल डॉक्टर अजीम के इस इक़दाम पर साइंसदानों की तंजीम पारसा के सेक्रेटरी जनरल रोशन ज़ादा, जो कि डॉक्टर अजीम के दस्ते रास्त समझे जाते थे, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया है।
ذرائع کے مطابق انہیں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کی دوبارہ عہدے پر بحالی کے طریقہ کار پر شدید اختلافات تھے۔ ان ملازمین کی بحالی پر پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل سے وابستہ سائنسدانوں میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، کیونکہ اس اقدام سے اس ادارے کا وقار مجروح ہوا اور ادارے میں کرپٹ عناصر کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عظیم کو ہم نے بارہا اپنے پروگرام میں بلانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر عظیم ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے پروگرام میں شرکت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر یوسف ظفر صاحب، یہ تمغہ امتیاز اور یہ سابق چیئرمین پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل پارک۔ یہ اکتوبر 2016 سے فروری 2019 تک تقریباً 2.5 سال پاکستان کے اس اہم معتبر ادارے کے چیئرمین رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جو کہانی میں نے رکھی ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ 2.5 سال آپ رہے اور آپ کے دور میں ہی اس کی ساری تحقیقات ہوئی، اس سکینڈل میں کہاں تک سچائی نظر آتی؟ پہلے تو بتاؤں کہ پی اے آر سی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1980 میں انہوں نے زیتون یہ پاکستان میں انٹروڈیوس کیا تھا، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اتنے پروجیکٹوں کے باوجود جو ہمارے ایمز تھے، جو آبجیکٹیو تھے کہ پاکستان میں اس حد تک لگے، اس کے 3 پہلے پروجیکٹوں میں کامیابی نہ ہو سکی۔ لیکن جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی تو احسن اقبال نے کہا یہ میرا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، تو انہوں نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے تقریباً 2.2 ارب کا یہ پروجیکٹ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹلی نے جو ہمارا ڈیپٹ سویپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جب افغان وار کی وجہ سے کولیشن فورسز کی وجہ سے انہوں نے رعایت برتی، تو جو اٹلی نے ہمیں قرضہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہ زیتون کی کاشت کے لیے آپ کو دیں گے۔ ان دونوں پروجیکٹوں کے وہی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے۔ اس پروجیکٹ کے بڑے اچھے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح اس ملک میں اور بہت بڑے میگا پروجیکٹوں میں ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز ہیں ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر جب یہ ساری بات چیت ہوئی ہے، جب میرے پاس جب کیس میں نے اکتوبر میں جوائن کیا ہے تو قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی تھی برائے فوڈ سیکورٹی، اس میں راؤ اجمل صاحب کی جو کی قیادت میں تھی، آج کل بھی وہ اس کمیٹی کے اب چیئرمین بن گئے ہیں، پہلے وہ اس کے ممبر تھے، لیکن اس انکوائری کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے۔ انہوں نے کراچی وزٹ کیا پورٹ پہ، اور انہوں نے پھر جو 2 دفعہ اسلام آباد میں ان بندوں کو ایکیوز کے ساتھ میٹنگ کی، اور انہوں نے برملا اسمبلی کے فلور پہ اور پھر بورڈ آف گورنر میں جو پی اے آر سی میں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جی ایکیوز نے خود کنفیشن کی ہے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ سسپینڈ کریں اور باقی اب نہ ہمارا کام ختم ہوا، اب محکمانہ کارروائی کی جائے۔ تو 2 حضرات جو کہ گریڈ 20، یہ کیونکہ یہ خود پی ایس او تھے، گریڈ 19 میں تھے، تو اس لیے جو ان سے ایک سٹیپ ابو جو گورنمنٹ کا رول ہے کہ انکوائری ایک افسر مقرر کرتے ہیں، تو ہم نے ایک سفیر تھی ہماری جو ممبر تھیں فائنینس، یہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ گروپ سے آتے ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہ پی اے آر سی کے ملازم نہیں ہوتے، گورنمنٹ آف پاکستان کے سی ایس پی افسرز ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کی ساقط سلیم کی انکوائری کی، اور دوسری انکوائری جو ہے وہ جو ہے ڈاکٹر جس طرح آپ نے فرمایا ڈاکٹر غلام محمد علی نے کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے پروف دیا، دونوں کمیٹیوں کی جو پی اے آر سی میں بنی، اور جو انہوں نے کسٹم آفس میں جا کے، ایئر ویل بھی جا کے، قطر ایئر لائن کے پاس جا کے، یعنی ہر اینگل سے انہوں نے اس کی تحقیق کر کے، اور بینک میں، اور دیکھیے یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کے میزان بینک نے اس مینیجر کو فوراً نکال دیا کہ ان کے بینک کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، انہوں نے فوری ایکشن لیا، اور وہ جو بینک کا مینیجر تھا وہ ہمارے ایک اکاؤنٹ افسر کا جو ہے وہ داماد یا بھائی یعنی رشتہ دار تھا، تو جہاں جا کے اکاؤنٹ کھولا گیا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ٹریل، منی ٹریل جو ہے، یہ بتاتی ہے، اس کو آپ جس طرح مرضی الجھا دیں وہ منہ شگافیوں میں، رولز ریگولیشنز کے، لیکن یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں اور کلیئرلی بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ مس اپروپریشن ہوئی ہے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایک شخص ڈاکٹر ناصر چیمہ، جن کے اوپر صرف ایک جگہ سے نہیں بلکہ 3-4 مختلف اداروں کی جانب سے ہونے والی تحقیقات میں جرم ثابت ہوتا ہے، موجودہ جو چیئرمین پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل ڈاکٹر عظیم،
وہ کیوں ایک ایسے شخص کو بار بار بحال کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بالآخر اس کو بحال کروا کر رہے؟ دیکھیں مجھ سے پہلے 2 چیئرمین رہے، میرے بعد ایک چیئرمین آیا ہے ٹرانزٹ، اس سے پہلے ندیم تھا وہ چیئرمین 14 مہینے وہ چیئرمین رہے ہیں، تو کسی نے یہ جرت نہیں کی، یعنی یا کہہ لیں کہ وہ ہمت نہیں کی۔ اس کا بہتر جواب تو کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے اور پبلک جو ہے جو پرنسپل اکاؤنٹ افسر ہوتا ہے سرکار کی پیسوں کا، وہ اس محکمے کا سیکٹری ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں جو ہمارے فیڈرل سیکٹری ہیں ہاشم پوپل صاحب، وہ بہتر یعنی وہ اس کا جواب دیں گے، اور وہ نیچرلی وہ پوچھیں گے بھی، اور سنا ہے انہوں نے 2 خط لکھے ہیں۔ میرے پہ بہت دباؤ تھا ان کی بحالی کے لیے، دیکھیں پولیٹک بھی ادروائز بھی فرام آل کارنرز کے ساتھ میرے اتنا شدید دباؤ تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے نیب، کیونکہ ہمارے PARC کے ساتھ ہی نیب کا مین آفس ہے، میں وہاں کے ایک ممبر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی یہ ہو رہا ہے، اور FIA سے میں نے جو میمن صاحب تھے انہوں نے ڈائریکٹ خط لکھا، میں نے ایز اے چیئرمین انہوں نے لکھا کہ بھی یہ میرے پہ صورتحال ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی انکوائریز کیا کہتی ہیں۔ تو مجھے پھر لیگلی بھی سپریم کورٹ میں ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کے آفس نے، ہمارے نیب کے آفس نے، سب نے یہی بتایا کہ بورڈ آف گورنر میں اکیلا وزیر کچھ نہیں کر سکتا، اٹ از دا بورڈ آف گورنر who will decide unanimously، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ تو اگر ان کے پاس اس بات کا کوئی جواز ہونا چاہیے کہ یہ جب ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، جب میں نے جو اپنے 2.5 سال میں جتنے دباؤ کے باوجود کہا کہ جی اس کو بورڈ آف 3 دفعہ، دیکھیں صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب ان سے پہلے، خسرو بختیار سے پہلے وہ وزیر تھے، ان کے پاس فائل کئی دفعہ گئی ہے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو کورٹ کہہ رہی ہے۔ تو میں اس پہ نہیں، ان پہ بڑا دباؤ تھا لیکن انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اور وہ یہی بات انہوں نے بھی اسی بات پہ انہوں نے سٹینڈ لیا کہ ہمیں بورڈ میں لے جائیں گے، بورڈ میں ساری ڈسکشن ہوگی، رپورٹیں رکھی جائیں گی، اور اس کے بعد ہم اس کے متعلق جو ہے حتمی فیصلہ کریں گے۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں تھی، جب 3 سال پہلے 2016 سے دیکھیں انکوائری چل رہی ہے اگست سے، اور اس میں معطل کیا گیا، پھر پوری انکوائری ہوئی۔ ہم یہاں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جہاں حضرت فاطمہ کا، حضرت عمر کے کیسز ہم بتاتے ہیں کہ جی ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا تھا، تو اس میں پھر اس موجودہ حکومت سے توقع یہ ہے کہ یہ رول کی پاسداری کرے گی، اور جس چیز کی یہ بینر لے کے آئے ہیں کہ جی ہم جو چاہتے ہیں کہ جی جو مجرم ہے اس کی جزا اور سزا کا جو سلسلہ ہے اس کو فرم طریقے سے قائم کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کیس کو مطلب دونوں فریقوں کو سن کے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور جو راؤ اجمل صاحب موجود ہیں، موجودہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، بورڈ آف گورنر ایگزسٹ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب ساری ڈاکٹر صاحب اداروں کی موجودگی میں۔ ڈاکٹر صاحب 17 جنوری کو ان کو بحال کیا گیا، اور بورڈ آف گورنرز کا جو پریزیڈنٹ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ فیڈرل منسٹر ہوتا ہے جو اس وقت خسرو بختیار صاحب ہیں۔ تو 17 جنوری کو ان کو بحال کیا گیا، اور بحال ان کو ری انسٹیٹ کیا گیا ود ایفیکٹ فرام دی ڈیٹ آف ہز کمپلسری ریٹائرمنٹ، یعنی 4 جولائی 2017 سے ان کو واپس بحال کیا گیا، اور اس کا مطلب ہے ساری مراد بھی ان کو واپس ملیں گی، وہ تنخواہیں بھی ان کو واپس ملیں گی۔ ایک تو انہوں نے 15 کروڑ سے زائد کا چونا لگایا قومی خزانے کو، اور پھر ان کو 2017 سے اب ساری مراد اور تنخواہیں وہ بھی واپس ہوں گی، اور جو فیڈرل منسٹر ہیں اگر ان کو اصل کہانی نہیں بتائی گئی چونکہ وہ بورڈ آف گورنرز کے پریزیڈنٹ ہیں، تو کیا فیڈرل منسٹر خسرو بختیار کو اس میں بالکل بری و ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو بھی سمری ان کے سامنے آئے، جو بھی کہانی ان کے سامنے کوئی آ کے گھڑ دے، وہ اس پہ دستخط کر دیں گے، لوگوں کو بحال کر دیں گے، لوگوں کو معطل کر دیں گے، کیا وفاقی وزیر بری و ذمہ ہو سکتا ہے اس سے؟ جو میں نے اپنا 2.5 سال میں یہ دیکھا ہے کہ وفاقی وزیر کے پاس کچھ بھی آئے تو وہ ہمیشہ جو اس محکمے کا سیکٹری ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے پاس ساری رولز ریگولیشنز کا پتہ احاطہ کیا ہوتا ہے انہوں نے، تو عام طور پہ اور بلکہ سارے کیسز میں وہ ان سے ضرور مشورہ کرتا ہے۔ یہ جان بوجھ کے بائی پاس کیا گیا ہے، کیونکہ پرنسپل اکاؤنٹ افسر ان اینی کیس منسٹر صاحب نہیں ہیں، وہ پیسوں کی جواب دہی، اور چونکہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے دونوں طرف،
یعنی تنخواہیں اگر 4 سال کی دی جائیں گی یا 15 کروڑ کا چونا لگا ہے تو ان ساری چیزوں کا معاملات تو فیڈرل سیکرٹری نے بھگتنے ہیں. تو وہ مناسب فورم ہے اور انہوں نے جو صحیح ایکشن بھی لیا ہے کہ انہوں نے جواب طلبی کی ہے اور نیچرلی وہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس کا ضرور جائزہ لے گی. اور میرا اپنا اس بات پہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اگر آپ اصولوں پہ قائم رہیں تو میرے دور میں 269 کا مسئلہ تھا, آپ کو پتہ ہے خورشید شاہ کمیٹی کی بحالی کا 269 لوگوں کا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ جب میں نے جوائن کیا تو کوئی 80-90 کیس تھے, 62 کیسز کو میں نے ریزالو کیا اور آل ایکسیپٹ 1 ان دا فیور آف PARC. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اصولوں پہ ہیں, کیونکہ ہمیں پاکستان اٹامک انرجی میں سرو کرنے کے بعد کوئی قاعدے اصول اور ایمانت اور وہ صداقت ان چیزوں پہ بلیف تھا, تو گورننس میں ٹرانسپیرنسی, جسٹس اور میرٹ اگر آپ اس کو اپنا رہے ہیں تو کرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. ہے کہ یہ بہت شکریہ ڈاکٹر یوسف ظفر صاحب, سابق چیئرمین پاکستان تحقیقاتی کونسل, جو کہ 2.5 سال تک رہے اور انہوں نے ہی ناصر چیمہ کو بحال کرنے پر مزاحمت دکھائی, لیکن ان کے جانے کے بعد جو نئے چیئرمین ڈاکٹر عظیم, انہوں نے ناصر چیمہ کو اور ان کے ساتھیوں کو نہ صرف بحال کروایا بلکہ ان کو اس تاریخ سے بحال کروایا جس تاریخ کو وہ جبری طور پر ریٹائر کیے گئے تھے. اگر ریاست مدینہ میں اس طرح سے ہوگا تو پھر لوگوں کو کیا واپس نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ریاست کی طرف لوٹ جانے کا خیال نہیں آئے گا؟ بہت شکریہ, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.